जारी है। अगर ये 6% बैंक इंटरेस्ट हो, क्योंकि इन्फ्लेशन 4% है, तो 3.5 ट्रिलियन रुपए गवर्नमेंट का सेव होता है। 3.5 ट्रिलियन रुपए पर ईयर अगर गवर्नमेंट सेव करती है, जिसका मतलब है $12 बिलियन। जी सालाना। इन्होंने अपने बजट में ऑफिशियली अकाउंट फॉर किया हुआ। तो जब ये गवर्नमेंट सेव करेगी तो गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम ईज होगी और हमारे पे भी लोड खत्म होगा। जब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पे करती है, आप बैंकों को रीच कर रहे हैं, इतना ज्यादा दे के बैंकों को एबनॉर्मल प्रॉफिट जा रहा है, तो उसकी क्या वजह है? और मुल्क हमारा तबाह होता जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, इन सब का अब जो टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है और हम इनके साथ इनको सपोर्ट करते हैं। भुट्टो साहब, इन सब का अब जो टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है और हम इनके साथ इनको सपोर्ट करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो जीडीपी साइज है वो $412 बिलियन है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसका टारगेट है इसको $1000 बिलियन करना, यानी कि $1 ट्रिलियन करना। इस हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है जिस पे हम गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मगर आपको ये बताता चलूं, अगर आपका $412 बिलियन है तो यूएसए का $29 ट्रिलियन है, चाइना का $19 ट्रिलियन है, इंडिया का $4 ट्रिलियन है। तो हम बहुत 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 पीछे बैठे हुए हैं। 78 साल हो चुके हैं इस मुल्क को आज़ाद हुए हुए। हमें बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है। हमें बहुत जान मांगनी पड़ेगी अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए। जिस तरह से हम चल रहे हैं इस तरह से गुजारा नहीं होगा। इधर जब मैं इनसाइड देखता हूं तो मैं डर जाता हूं। यहां पे बड़े बड़े बम पड़े हुए हैं। पॉवर्टी का बम पड़ा हुआ है, यहां पर इन्फ्लेशन का बम पड़ा हुआ है हमारे मुल्क में, अनएम्प्लॉयमेंट का बम पड़ा हुआ है। 22% अनएम्प्लॉयमेंट है इस मुल्क में। $40 बिलियन तो ट्रेड डेफिसिट है आपका, जो हर साल का ट्रेड डेफिसिट $40 बिलियन। 2% पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि हर साल फैसलाबाद की पॉपुलेशन के बराबर का हम एक शहर और पैदा कर देते हैं। इतनी बड़ी हमारी ये ग्रोथ रेट आ रही है। एग्रीकल्चर दुनिया की लोएस्ट यील्ड पाकिस्तान में है। कोई वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर में नहीं हो रही। यहां तक कि हम कहते हैं कि हम टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर हैं। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल ही है। तो जो कॉटन आ रही थी 14 मिलियन बेल, वो 5 मिलियन बेल रह गई है। इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? इसको किस तरीके से, जब तक आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव जहन से नहीं सोचेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। 78 ईयर्स गुजर चुके हैं, 100 साल गुजर जाएंगे, यही हाल रहेगा हमारा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान का पोटेंशियल मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, बचपन से लेके बूढ़ा हो गया। $4 से $5 ट्रिलियन का आपके पास रेयर अर्थ पड़ा हुआ, जिसके लिए यूएसए और सारी दुनिया में जंगें भी हो रही हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पास $4 से $5 ट्रिलियन का, $2 ट्रिलियन का प्लेसर बोर्ड पड़ा हुआ है आपके पास। अभी प्लेसर बोर्ड की बात कर रहा हूं, रिकोडिक और सेंडेक की बात नहीं कर रहा मेसोकाप से। ऑयल एंड गैस आपके पास अवेलेबल है। ईरान के बॉर्डर से आप टच होते हैं, वहां पर है तो आपके पास नहीं है। अब तो खैर हमने यूएसए का सुन भी लिया कि यूएसए आ रहा है इस काम के लिए। मैं सवाद गया, एमरेल्ड पड़े हुए। एमरेल्ड क्या है? प्रेशियस स्टोन, हीरे पड़े हुए आपके मुल्क में, जेम्स पड़ा हुआ है, कॉपर, लिथियम, यानी कि आप नाम लो, सॉल्ट, क्या चीज नहीं है अल्लाह की, क्या चीज नहीं है, किस चीज की हमारे को कमी है? फिर हम कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं। फिर हम कहते हैं कि हम तो लोगों से लोन लेके चलते हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़ा
دکھ ہوتا ہے اور بہت شرم آتی ہے کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں اس وقت اپنے ملک کے ساتھ. میں نے ایک اسٹڈی کی. میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیڈریشن کی ہماری پالیٹکس ہوتی ہے, میں پورا پاکستان پھرتا ہوں. میں ہر ڈسٹرکٹ میں جاتا ہوں, ہر ڈویژن میں جاتا ہوں. ہم آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ اکانومی کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کے جتنے اس وقت 38 کے 39 ڈویژن ہیں, ہر ڈویژن کا ایک پوٹینشیل ہے. جس ڈسٹرکٹ ڈویژن میں جا کے دیکھتا ہوں, میں سوات میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں ایمرلڈ پڑا ہوا ہے. سوات میں جاتا ہوں تو پتہ لگتا ہے وہ ٹوریزم پڑا ہوا ہے. میں چنیوٹ میں جاتا ہوں تو پتہ لگتا ہے فرنیچر کا کام ہے, بہترین قسم کا, دنیا کا بیسٹ کام ہے. میں وزیر آباد میں جاتا ہوں, کٹلری کی بہترین کٹلری کا کام ہے. میں نے چیک کیا دنیا میں کٹلری کا بیسٹ کام کہاں پر ہوتا ہے, اور اللہ یہاں پر ہو رہا ہے. میں نے دنیا میں اس کی ٹریڈ کتنی ہے, اس نے $82 بلین کی ہے. پاکستان سے کتنی ہے جی, $14 ملین. کیا مذاق بنایا ہوا یہاں پر آپ لوگوں نے؟ کس بات کے لیے ہم آگے نہیں جا رہے ہیں؟ حیدرآباد کو میں ٹچ کرتا ہوں تو رائس ایکسپورٹ ہے وہاں پر. سکھر کو میں جاتا ہوں تو وہ لارجسٹ کھجوروں کے پروڈیوسر ہیں وہاں پر. میرپور خاص جاتا ہوں تو مینگو کے پروڈیوسر ہیں وہاں پر. میں تو پوری لسٹ لے کے بیٹھا ہوں, بہت لمبا ہو جائے گا تو میں لسٹ ابھی نہیں پڑھنا چاہ رہا. ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے, ہر ڈویژن کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے USA, چائنا یہ سکسیسفل کیوں ہے؟ ان کی اکانومی کس لیے آگے جاتی ہے؟ انہوں نے اپنے لوکلائزڈ ایریاز کو فل پاور دیا. میں چائنا گیا, میں نے گھر بنا رہا تھا, شینڈلیئر خریدنا تھا. آپ یقین کریں پورے کے پورے شہر آباد ہوئے تھے جو صرف شینڈلیئر بنا رہے تھے. آپ جائیں گاڑی بنانے تو پورے شہر ہے گاڑی بنانے کے لیے. آپ جائیں کوئی الیکٹرانک آئٹم, پورا شہر ہے الیکٹرانک. کیمیکل فیکٹریاں پورے شہر ہے. وہ اپنے علاقے کو امپاور کرتے ہیں اور اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہمارے ڈویژن ہیں, جیسے میں نے آپ کو سارے نام لیے, یہ پوٹینشیل ہم کب ٹیپ کریں گے؟ 100 سال کے بعد. اس کا کوئی مالک ہے, اس کا کوئی اونر ہے, اس کے پاس کسی کی اونرشپ ہے جو جا کر اس کو ٹیپ کرے, جا کر اس کو نکالے, جا کر اس کا پوٹینشیل ملک میں لے کر آئے. مجھ کہیں نظر ہی نہیں آتا. USA کی پاپولیشن 300 ملین کی پاپولیشن ہے اور 51 ڈفرنٹ آپ پروونسز کہہ لیں یا اسٹیٹس کہہ لیں, 51 ہے. انڈیا 36 بن گئے ہیں. جب آزاد ہوا تھا تو 14 تھے. میں دیکھتا ہوں یہاں پر کہ ہمارے جتنے بھی یہ ڈویژنز ہیں اس میں جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ایک کمشنر ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے یا DPO ہے. اب جو کمشنر صاحب وہاں بیٹھے ہیں, پہلی بات تو ان کی اونرشپ نہیں ہے اس علاقے سے. انہوں نے تو آنا ہے 6 مہینے کے بعد چلے جانا ہے. جب اونرشپ نہیں ہے ان کی اور ان کے ذمہ کام کیا ہے, ان کے ذمہ تو یہ کام ہی نہیں ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ان کے ذمہ ایڈمنسٹریشن سنبھالنا ہے. بڑے اچھے کمشنرز ہیں, میں جانتا ہوں, میرے دوست ہیں. ان کے ذمہ لا اینڈ آرڈر ہے, ان کے ذمہ انفراسٹرکچر ہے. مگر میرا سوال ہے اکانومی کون دیکھے گا اس ڈویژن کی؟ اس ڈویژن میں امپورٹ ایکسپورٹ کون دیکھے گا؟ امپلائمنٹ کون دیکھے گا؟ روزگار کیسے اس ڈویژن میں لوگوں کو ملے گی؟ یوتھ اس کا کیا بنے گا؟ کیا ہماری یوتھ کا فیوچر ہے؟ SMEs وومن امپاورمنٹ پہ کون کام کرے گا؟ 50% ہماری وومن کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اسکل ڈیولپمنٹ, صنعت و تجارت کہاں پر ہے؟ جب تک ہم ادھر کا مالک نہیں پیدا کریں گے, اونر نہیں پیدا کریں گے. اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسنگ لنک ہے. ایک مسنگ لنک ہے جو ہم سب کنفیوز ہیں. 78 ایئرس کے بعد بھی ہم کنفیوز ہیں کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے؟ 1947 میں جب پاکستان بنا تو میں ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن جو تھی
وہ 33 ملین لوگ تھے یہاں پر اور 4 صوبے تھے. تو آج کی پاپولیشن 250 ملین ہو گئی ہے اور 4 صوبے, ایک آئی سی ٹی بنا ہے, 4 صوبے. میرا جو ہمارا ایف پی سی سی آئی کا جو ہمارا مشن ہے, جو ہمارا گول ہے, وہ ہمارا یہی ہے کہ اس مسنگ لنک کو کیسے ختم کرنا ہے. ہم نے ملک کی اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے یہاں سے پاورٹی ایلیویشن پہ کیسے کام کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو روزگار, پورے پاکستان کے لوگ روزگار کیسے مہیا کرنا ہے, اچھی ایجوکیشن, اچھا اسکول, اچھی ہیلتھ اس لیول تک کیسے پہنچے گی. میرا آج یہ سوال ہے, گورنمنٹ سے سوال ہے کہ یہ کس طریقے سے پہنچے گی, اس کا کیا طریقہ کار ہے. یہ جو انڈیا, یہ جو گندا دشمن ہمارا, جس نے اٹیک کر کے ہمارے بچوں پہ اٹیک کیا اور بچوں کو مارا گیا, الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر نے فل پاور دی آرمی چیف صاحب کو, اور فجر پہ انہوں نے شروع کیا, اثر پہ اس کو گرا دیا. مگر یہ کیا آپ سمجھتے ہو گندا دشمن آرام سے بیٹھے گا؟ ہسٹری آپ تو دیکھیں, یہ پھر آپ کو تنگ کرے گا. اس سے لڑنے کے لیے آپ کو ایشین ٹائیگر بننا پڑے گا. اس سے لڑنے کے لیے آپ کو اپنی اکانومی مضبوط کرنی پڑے گی. آپ سمجھے آپ ایسے ہی رہیں گے, آپ سمجھے کہ ہر چیز فار گرانٹیڈ ہے, آپ سے بند کر لیں گے, ایسے کام نہیں چلنے والا, بالکل کام نہیں چلنے والا. ہمیں اس کو سیریس لینا پڑے گا. آپ کو پتا ہو این ایف سی ایوارڈ 42% فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے, 58% پروونسز کو جاتا ہے. اس کا ایک فارمولا ہے پاپولیشن اور پاورٹی کا. جو پروونسز کو آتا ہے, کیا اسی طریقے سے ٹریکل ڈاؤن ہوتا ہے؟ کیا اسی طریقے سے یہ اس ڈسٹرکٹ, اس ڈویژن میں پہنچتا ہے؟ کیا اسی طریقے سے یہ اس ڈسٹرکٹ میں پہنچتا ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سسٹم فیل ہوتا جا رہا ہے. میں نے پورے پاکستان میں پھرتا ہوں, میں پورے پاکستان میں جا کے دیکھتا ہوں, مجھے یہاں پر کہیں نظر نہیں آتا یہ کام ہو رہا. تو کون کرے گا اس پہ؟ میں نے جو آپ کو سمجھایا, دیکھیں یہاں سے این ایف سی ایوارڈ آتا ہے, ایک بارش کی طرح آپ سمجھے آ رہا ہے کہ آپ کی فصل اگے گی. ساتھ فصل کو بھی تو کھاد ڈالنی ہے, اس نے بھی تو آگے آنا ہے, اس نے بھی اچھا بیج لگانا ہے. ادھر اس لوکل ایریا میں اگر محنت کی جائے, اس لوکل ایریا کی اکانومی پہ کام کیا جائے, اس ایریا میں پاورٹی ایلیویشن پہ کام کیا جائے, ہر ایچ اینڈ ایوری ڈویژن پہ, تو آپ سمجھیں کہ یہ ملک ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. اگر ہم اس پہ سیریس نہیں ہوتے, ہم اس کو لائٹ اور فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, تو آپ یقین کر لیں ایسے ہی حال رہے گا ہمارا, اور ہم ہر روز نیچے جا رہے ہیں. ہم کو اکانومی امپروو نہیں ہو رہی ہے, ہماری اکانومی ڈیلی نیچے جا رہی ہے. فگرز اچھی آئی ہیں الحمدللہ, گورنمنٹ نے کچھ محنت کی ہے, مگر جو ضرورت ہے, جب میں لوگوں سے جیسے آپ کو بتایا کہ 4 ٹریلین کی اکانومی, 19 ٹریلین کی اکانومی, ہم 412 بلین, تو ہمیں انڈیویجول ڈسٹرکٹ, جو ہم ڈسٹرکٹ اکانومی کی ہماری فیڈریشن بات کرتی ہے, انڈیویجول ڈسٹرکٹ, انڈیویجول ڈویژن, اس پہ جا کے کام کرنا پڑے گا, اس کا اونر پیدا کرنے پڑے گا. اونر وہ نہیں جو ہم کسی کمشنر صاحب کو لے آئیں, اونر وہ جس کا باپ دادا وہاں پر دفن ہو, اونر وہ جس کے بچے وہاں پر پڑھتے ہوں, اونر وہ جس کا گھر وہاں پر ہو, جو شکل دکھائے. اگر چوری کرے گا تو لوگ نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو میرا آج یہی آپ سے سوال تھا, میڈیا سے تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور جو میں نے باتیں کہیں یہی ہمارا مینڈیٹ ہے اور اسی کو ہم نے پورا کروانا ہے. نہیں ایک منٹ مجھے بھی بات کرنے دو یار. نہیں ہمارے پیسے یار آپ بات کریں گے. ریلیکس.
میں آپ لوگوں کا شکریہ ہی ادا کرنا ہے. بات تو ہمارے پیٹرن ان چیف گروپ کے انہوں نے ساری بات کر لی ہے. صبح سے ہم نے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے. صرف میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اور جو پیٹرن ان چیف صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہی ہمارا مینڈیٹ ہے. اور فیڈریشن آف پاکستان، ہمارا ریسرچ، ہماری سارے ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم بالکل انڈوز کرتے ہیں. اور جیسے انہوں نے بات کی میڈیا سے، اور یہی ہم اگین میں کہوں گا ہمارا مینڈیٹ ہے، اور انشاءاللہ وی آر ورکنگ آن اٹ. تھینک یو سو مچ. جو باتیں کی ہیں وہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی بزنس لیڈر نہیں، کوئی سیاسی رہنما کی طرف آپ منتقل ہونے جا رہے ہیں، کنورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ایف آئی آر کاٹی ہے تمہاری جو ہے وہ فنڈ منتقل نہیں کر رہی مقامی حکومتوں کو، یہی اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ جو ہے انفراسٹرکچر کا تباہ حال ہے، برا حال ہے. تو ان کے خلاف پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہے ٹھیک سے، تو پھر کون سا ایسا کہتے ہیں ماڈل ہونا چاہیے، کون سا ایسا منصوبہ ہے آپ کے ذہن میں کہ وہ اس سے جو ہے یہ فنڈ جو ہے وہ سوال لیتے ہیں. پہلے بات جواب دیں کہ 2-4 سوال لے لیں. میرے خیال میں ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارا اکانومی سے تعلق ہے. ہمارا یہ مینڈیٹ ہے، یہی ہم پرومس کر کے یہاں پر آئے تھے، اور ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تو بولیں، جو میں نے بولا کہ غلط تو نہیں بولا. گورنمنٹ سے، ریاست سے گورنمنٹ کا کام ہے اس کا حل نکالنا. دیکھیں ہمارا کام ہے پرابلم ہائی لائٹ کر دینا. ہم نے ایک پرابلم ریسرچ کی، اس پہ بہت محنت کی، اور ہم بتا رہے ہیں کہ اس لیول تک کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے اور دنیا میں ہو رہا ہے. میں نے آپ کو ایک دنیا کا کمپیریزن دیا، اور پھر میں نے بتایا کہ یہ کام یہاں پر بھی ہونا چاہیے. اب کیسے کرنا ہے، میں تو گورنمنٹ نہیں ہوں، میرا کام نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کو اونرشپ کی بات کی ہے کہ اونرشپ کسی کو لینی چاہیے جس کا باپ دادا یہاں پہ دفن ہو، تو کس کو اونرشپ لینی چاہیے؟ کوئی پروونشل منسٹر ہو، صوبائی وزیر ہو، کون ہو، یا کوئی نیا بندہ وفاق جہاں پہ تعینات کرے ڈویژن کے اوپر جو اونرشپ لے اور اس تمام کام کو جو آپ کے اکنامی کا جو ریفارم کا پلان ہے، کون اونرشپ لے، اونر کون بنے گا؟ آپ کو اسٹیک ہولڈر، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پر، مجھے نہیں پتا، جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، گورنمنٹ ہے، اس کا کام ہے نا. جب کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، ان کا کام تو لا اینڈ آرڈر ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، تو اس علاقے کی اکانومی کو کون دیکھے گا؟ ہم نے بہت محنت کی ڈسٹرکٹ اکانومی کے لیے، کیونکہ ہماری ہر چیمبر ہر ڈسٹرکٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. ہم ادھر گھسے بٹ وہاں کام ہی نہیں کر سکتے، وہاں اونرشپ ہی نہیں مل رہی ہے ہمارے کو وہاں پر. تو جب تک یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں ہم نے آج ہائی لائٹ کر دیا آئی پی پی پہ، ہم نے بتایا کہ آئی پی پی پہ یہ حرکت ہو رہی ہے، ہم نے اس پہ شور مچایا، ہم نے ڈیٹا دیا، تو گورنمنٹ نے کیا نا. میں تو پولیسنگ نہیں کر سکتا تھا، میں تو جا کے پکڑ کے کانٹریکٹ ریوائز نہیں کر سکتا تھا آئی پی پی کے. تو الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے کیا، اور آج رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. تو اس کا بھی حل گورنمنٹ نکالے گی انشاءاللہ. تمام بزنس کمیٹی ملاقاتیں ہوتی ہیں فیلڈ مارشل سے، اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ بہت ہی ملکی معیشت کو سدھارنے کے لیے جو ہے بہت جدوجہد کرتے ہیں، جو کہ آپ کہتے بھی رہے ہیں، آپ لوگوں کا پورے پلیٹ فارم پہ یہ باتیں ہوتی ہیں. تو یہ تمام مسائل جو آج آپ نے بیان کیے ہیں، یقیناً ان کے سامنے بھی بیان کیے ہوں گے، وہ بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں بہت کچھ بزنس مینوں کے. تو کیا ان کی طرف سے کوئی ایسا پازیٹیو رسپانس نہیں ہے اس جانب کے آپ نے جو بیان کیا؟ سر میری نیکسٹ ملاقات ہوگی تو میں ضرور کروں گا ان سے. یہ ریسرچ پیپر جو میرا تیار ہوا ہے وہ پچھلے ہفتے تیار ہوا ہے، تو جس دن نیکسٹ ملاقات ہوگی میں کروں گا ان سے. سر آپ کی جو تمام باتیں ہیں اس کا نچوڑ میں سمجھ رہا ہوں کہ اختیارات نچلی سطح تک نہیں پہنچ رہے اور وہ مسائل کی جڑ ہے، اور یہ اختیارات کا مسئلہ عالمی تنظیم یہی کہتی ہے، سے پیدا ہوا. تو عالمی کیا تنظیم یہی کہتی ہے، عالمی تنظیم کے تحفظات کا اعلان کرنے یا اس کے خاتمہ سمجھتے ہیں؟ اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. سر یہ بتائیے فیصلہ کی بات کب آ جائے تھے، اور انہوں نے خطاب بھی کیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ 2800 ارب روپے بچتے جس میں سے 2500 ارب روپے جو ہے وہ دفاعی بجٹ لگ جاتا ہے، تو پیچھے بچتا کچھ بھی نہیں ہے.
तो ये बताइएगा, जब बजट ही बनता है और उनका ये भी कहना है कि सबसे कम टैक्स देने वाली हमारी कौम है और उनमें उनको शुमार किया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी टैक्स दे रही है 11.7 ट्रिलियन रुपए बिजनेस कम्युनिटी ने पे किया और आपने पे किया, 25% ठीक है। अब उन्होंने 14 ट्रिलियन का टारगेट किया इस साल में, तो वो भी आपने और हम नहीं देना है, आम आवाम से। आप कोको कोला भी पीते हैं तो आपको टैक्स आपको देना पड़ जाता है, तो टैक्स तो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दे रहे हैं। हम ये कहते हैं गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे और जो पैसे आ रहे हैं, जो सूबों में आ रहे हैं, वो हर जगह पहुंचे जी। और टैक्स को साकिब साहब ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स की भी बात करते हैं हम लोग, जो ले रहे हैं उसी को बार बार और भी ना निचोड़े, मर जाएगा वो। टैक्स बेस बढ़ाए ना, गवर्नमेंट अपना टैक्स बेस बढ़ाए और वहां से भी ले जाके पैसे, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स ही बोला जी। बताइएगा कि आपने कहा कि हमारा कुछ बना उसका कभी 4 सूबे थे और आज भी 4 सूबे। इंडिया में 14 सूबे थे, वहाँ 33 सूबे हो गए, 36 हो गए। अमेरिका की आपने मिसाल दी। आप कुछ मोहताज दिख रहे हैं, मतलब अगर आप डिविजन की बात कर रहे हैं और वहाँ की ताकत को सारी वहाँ के आदमी को देना चाह रहे हैं, तो बताया ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर तभी मिलेगी जब पंजाब में इलेक्शन हो तो वहाँ का वजीर आला हो, केपी में इलेक्शन हो तो वहाँ का वजीर आला हो। तो जो आपने इतने सारे डिविजन की बात की है, तो बताया लगता ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ का नुमाइंदा वहाँ के इलेक्ट ही होकर आएगा, कहीं और से तो आएगा नहीं। कहीं और से इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि मुल्क में सूबों की तादाद में इजाफा किया जाए, या सूबों मतलब यही काशी, मुझे एग्जैक्टली पता था आप यही सवाल करेंगे, मैं बिल्कुल इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि ये सवाल मीडिया ने पूछना है। देखिए, ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम है झंझोड़ देना। मैंने बता दिया है कि ये जितने डिविजन्स हैं वहां तक काम नहीं हो रहा, उस लेवल तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। ये काम अब गवर्नमेंट का काम है। मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, ना मैं गवर्नमेंट ही मैं पॉलिसिंग कर सकता हूं, बट मैं हाईलाइट कर दिया। अब ये गवर्नमेंट ने फॉर्मूला, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट जो आप कह रहे हैं वो करती है, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट कोई और फॉर्मूला बना देती है, बट गवर्नमेंट वो फॉर्मूला बनाए जो इस मसले का हल हो जाए।